मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस अज़ीम महीने के अंदर, इस अज़ीम मौके पर दीन की अज़ीम बात को सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। ये महीना ऐसे भी बहुत काबिल एहतराम महीना है। कुफ़ार मक्का के यहाँ भी इस दिन का, इस महीने का बहुत ख्याल रखा जाता था और इसमें जो आशूरा का दिन ग़िलाफ़ काबा को तब्दील किया जाता था और रोज़ा रखा जाता था। तो ये दिन, ये महीना, यानी इस महीने में जो आशूरा का दिन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को नवाजना चाहता है और अपनी बंदियों को नवाजना चाहता है तो ऐसे ऐसे मौक़े अता कर देता है और बंदे से कहता है कि देखो मैं ये मौका दे रहा हूँ, इस मौके का ज़रिया और फ़ायदा उठा लें। इसीलिए जब ऐसे मौक़े आते हैं तो उसके रोज़े रखने पर अगले पिछले गुनाह माफ़ करने की जो बातें आती हैं, पता ही चलता है कि अल्लाह अपने बंदों से और बंदियों से बड़ी मोहब्बत करता है। मोहब्बत ही ना हो तो अगले पिछले गुनाह की बात, माफ़ करने की बातें कहाँ आ सकती है। तो अल्लाह ताला तो बहाना तलाश करता है कि अपने बंदों को किस तरह और अपने बंदे को किस तरह माफ़ कर दें। बड़े काबिल मुबारकबाद हो आप लोग कि आपके दिन में ये ख्याल आया कि मुझे अपनी कुछ ज़िंदगी बदलनी है और अपने मेयार को बुलंद करना है और दीन की बात को समझना है और दीन को सीखना है, इसलिए अपने आप को आपने फारिग कर दिया। औरतों के दिल में इस बात की तड़प पैदा होना, शौक़ पैदा होना, ये तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नज़र आता था। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आया करती थी और आकर कहा करती थी कि सहाबा तो अपना वक्त अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके साथ नमाज में शरीक हो रहे हैं, जिहाद में शरीक हो रहे हैं, हम तो पीछे रह जाते हैं, हम तो आपकी मजलिस से फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। तो यहाँ से इस बात का इल्म हुआ
کہ عورتوں کے دل میں تڑپ ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ان کے دل میں وہ خیال ہے کہ مجھے کسی طرح آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ اور کتابوں سے تو یہ بھی ملتا ہے، باکمال عورت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر محنت کی اور کوشش کی اور اپنے معیار کو اتنا بلند کیا کہ اس معیار کو بلند کرنے کے بعد اپنی اولادوں پر جامع معنی ایسی تربیت کریں کہ جس کی تربیت کے بنا پر ان کی اولاد نیکی کے اعلیٰ زندگی کو گزاریں، ان کا معیار بلند ہو جائے، تو سمجھو کہ یہ عورت بہت باکمال ہے۔ ہماری والدہ بچپن سے اچھی تعلیم دیا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی کہ زندگی کا معیار کیسے ہونا چاہیے۔ تو بچپن سے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ گھر کے اندر والدہ ہمیں بتایا کرتی تھی، ماں بتایا کرتی تھی کہ بیٹے کیا کرنا ہے۔ رات کو رونا سکھایا ہے تو والدہ نے سکھایا، تڑپنا سکھایا ہے تو والدہ نے سکھایا۔ مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے وہ سجدے میں گر کر زاروں قطار روتی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، درد دل کے ساتھ یہ آپ کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے جو دعا کا موقع ہوتا ہے، مصلی بچھا کر رونا شروع کرتی تھی اور سجدے میں گر کر زاروں قطار روتی تھی۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب ماں کو دیکھتے تھے کہ ماں نے مصلی بچھایا ہو اور رو رہی ہے اور سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے، تو ہم بھی جلدی سے آ کے ان کے قریب سجدے میں گر جایا کرتے تھے، وہی فرش کے اوپر، اور فرش پہ گر کر وہاں ہم رونے لگ جاتے تھے، دعا مانگتے تھے، آمین آمین زور زور سے کہا کرتے تھے۔ ایک عجیب سی کیفیت رہا کرتی تھی۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جیسے ہی میں مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، میری ماں جیسے ہی دعا مانگنے کے لیے سجدے میں گری اور خوب رونے لگی، تو میں بھی ان کے قریب رونے لگا اور روتے روتے اچانک مجھے نیند لگ گئی۔ تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ عبدالمطلب دور سے تشریف لا رہے ہیں اور عجیب سی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں میں ایک بات نقل کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ساری چیز کا دیکھنا اور کرنا اور یہ کیفیت کا بننا، یہ میری ماں کے کمال ہے۔ اگر ماں ہی اس طرح کا اور اس طرح کا جذبہ نہیں رکھتی، اس طرح کی تڑپ نہ رکھتی، تو اس معیار تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ بڑی محنتیں اور کوششیں کیا کرتی تھی، سنتوں کو بتایا کرتی تھی، رات کو سوئیں تو سرما لگا کر سوئیں، ہاتھ دھو کر اچھی طرح کھانا کھانے بیٹھیں، سنت کے مطابق کھائیں، 3 انگلی سے کھانے کی کوشش، یعنی عجیب عجیب سنتوں کو بتاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بیٹے یہ کرو۔ یاد رکھیں، جب گھر کے اندر ماؤں کا یہ نظام ہوتا ہے کہ ماں گھر کے معیار کو جب بلند کرتی ہے، گھر کے نظام کو بلند کرتی ہے، تو پھر یاد رکھنا اولاد بھی باکمال بنتے ہیں۔ آج کل اکثر گھر کی عورتیں رونا روتی ہیں، میرے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، میرے گھر کے فرد میرے ہاتھ سے نکل گئے، حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دو کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ بچے ہاتھ سے نہیں نکلے ہیں، ہم ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ بچے تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہماری زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ہماری غفلت ہماری زندگی کے اندر حاوی ہو چکی ہے، اس غفلت کی وجہ سے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ بچپن ہی کے اندر والدہ ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، والدہ ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیرت، عشق، پیار چیزیں بتایا کرتی تھی، اور خوابات بھی بتایا کرتی تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔
جب یہ سنتے تھے تو ہم بھی تڑپتے تھے اور ہم بھی سوچتے تھے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں۔ اب 4 سال کا بچہ، میری عمر اس وقت 4 سال، لیکن دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا ہے۔ یہ 4 سال کے بچے میں نبی کی زیارت کا جو شوق پیدا ہوا وہ کیوں پیدا ہوا؟ ماں کی وہ تڑپ تھی، جس ماں کی تڑپ کو دیکھ کر اس بچے کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں بھی نبی کی زیارت کروں۔ 6 سال کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے دونوں پیر کو اٹھایا اور سر کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر زار و قطار روتے روتے ماں سے کہنے لگا کہ امی، روزانہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، چیزیں کرتا ہوں، سنت کے مطابق کرتا ہوں، رات کو 2 رکعت پڑھ کے سوتا ہوں، اس کے باوجود مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بہت رویا تو ماں نے کہا کہ بیٹے کچھ کمی ہو سکتی ہے، یہ کام کیا کر۔ جب کرنے لگا تو ایک دن اللہ کا شکر ہے کہ 6 سال کی عمر میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں اس عاجز نے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ زیارت میرا خود کا کمال نہیں تھا۔ باقی مجھے 6 سال کی عمر میں کیا شعور تھا؟ 6 سال کی عمر میں تو بچے کھیلنے والے ہوا کرتے ہیں، وہ تڑپنے والے کہاں ہوا کرتے ہیں؟ یہ میرا کمال نہیں تھا۔ 6 سال کی عمر میں میری ماں کا کمال تھا کہ ماں نے وہ درد، وہ تڑپ پیدا کی اور ماں نے وہ انداز اپنایا اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے واقعات بتائے کہ جن واقعات نے میرے دل کو گھر کر لیا، اور ایسی محنت کی اور ایسی کوشش کی، ایسا رونا رویا کہ 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ تو جب ماں ہوا ایسا کرتی اور ماں کا وہ انداز ہو جایا کرتا ہے تو یاد رکھنا بچے باکمال بن جایا کرتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ماؤں کے ہی ہاتھ میں موبائل ہے، تھوڑا کام کیا، تھک گئے اور آنے کے بعد موبائل لے کر بیٹھ گئے۔ اکثر گھر کے اندر بچوں کا یہ قصہ رونا اور قصہ کہنا اور رونا کہ گھر میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ موبائل ہی میں لگے ہوئے ہیں، تو بچے کیا سیکھیں گے؟ بچپن ہی سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہماری والدہ بتایا کرتی تھی اور کتاب لے کر بیٹھ جاتی تھی، جبکہ ہماری والدہ مینگلور کی طرف تھی کرناٹکا کی۔ کرناٹکا میں جو مینگلور ہے، مینگلور کی زبان جو ہے وہ کنڑ زبان ہے، انہیں اردو بہت مشکل سے آتا ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے اردو سیکھا، لیکن اردو پڑھتے نہیں آتا تھا، لیکن اردو کسی طرح وہ پڑھتی تھی آگے پیچھے کر کے۔ لیکن ہمیں بچپن ہی سے وہ اردو پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی اور سیرت پڑھ پڑھ کے سنایا کرتی تھی، بلکہ ایسی ایسی تاریخ پڑھ کے سناتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بیٹے دیکھو محمد ایسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے، صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ جب ہم وہ لوگ وہ چیز دیکھا کرتے تھے، وہ انداز دیکھا کرتے تھے، تو ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ ہم بھی ایسے بننے کی کوشش کریں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جب آپ فکر کرو گے نا، کیونکہ آپ ہی پہلا مدرسہ ہو، آپ ہی معیار بلند کر سکتے ہو، آپ ہی ماحول بنا سکتے ہو۔ ہم نے بچپن ہی کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ محرم کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا، اس کی جو فضیلتیں ہیں، اسی طرح ذی الحج کے موقع پر 10 دن کے روزے، ہماری والدہ کثرت سے اس بارے میں فضیلت سنایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس طرف کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی عمر میں ہم لوگ اس طرح کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے لیے آسان بھی تھا۔ اس لیے آسان تھا کہ گھر کا ماحول وہی ہے، لیکن آج کل کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ سنتوں سے جی چرانا۔ حال یہ ہے کہ بچہ دوڑ کر آیا اسکول سے اور گھر میں داخل ہوا، سلام کیا نہ سلام کیا، ایسے ہی زور سے داخل ہوا اور بیگ اٹھا کر پٹکا ادھر دوسری طرف۔
لیکن ماں کو اتنا بھی موقع نہیں ملتا ہے کہ اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا گھر میں داخل ہوا تو سلام کر کے داخل ہوتا نا. اور جیسے ہی بیگ آ کے پٹکا، ماں ہوتی تو با کمال ہوتی تو یہ کہتی کہ بیٹا ایک جگہ ترتیب سے رکھ دیا کرو نا. روزانہ اگر یہ بولا کرے گی تو بچوں کے اندر ترتیب بھی آتی ہے. پھر بچہ کہے کہ مجھے بھوک لگی کھانا کھانا، اب ماں اسے لے کر بیٹھی ہے کھانے کے لیے، تو ماں اسے کہے گی کہ پہلے نمبر پر اگر جو باکمال ہوتی ہے، جس کا مزاج ہوتا ہے، وہ یہ کہا کرتی کہ بیٹا اچھی طرح ہاتھ کو دھو. نبی علیہ السلام کی سنت ہے. یہ عاجز یہاں بھی ایک لفظ نقل کرتا ہے، آج کل ہم لوگ ہاتھ جو دھوتے ہیں نا، وہ ہاتھ نہیں دھوتے، ہاتھ کو گیلا کرتے ہیں. صرف نل کے پاس لے جاتے ہیں، صرف پانی ڈال دیتے ہیں، ہاتھ نہیں دھوتے، ہاتھ کو گیلا کرتے ہیں. جب ہم لوگ چاول کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو چاول کے اندر ہی ہمارا ہاتھ دھلتا ہے، ہاتھ ہمارا پانی کے اندر نہیں دھلتا ہے. اب پھر ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا جامع تربیت دی ہے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہاتھ دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں. ہاتھ کو اچھی طرح دھو کر بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے دیکھو ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں. بچوں کو جہنم کے طرف نہ دھکیلیں، بچوں کو غلط راستے کی طرف نہ دھکیلیں. بچوں کو برباد کر رہے ہیں تو ہم ہی برباد کر رہے ہیں، کوئی اور برباد نہیں کر رہا ہے. دشمن تو بعد میں آئے گا جو ان کے عقیدے کو، دشمن تو بعد میں آئے گا جو ان کی زندگی کو برباد کرے گا. سب سے پہلے برباد کرتا ہے تو کوئی اور نہیں کرتا، ہمارے گھر کے لوگ ہی برباد کرتے ہیں. ماں اگر خود سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے اور نیت کرے کہ میں کتابیں پڑھوں گی، میں فضائل اعمال پڑھوں گی، میں حدیث پڑھوں گی، نبی علیہ السلام کی سیرتیں پڑھوں گی. جب کتابیں پڑھے گی، آپ لوگ کثرت سے جب پڑھو گی، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھو گی، سنت کو دیکھو گی، شریعت کو دیکھو گی، تو بچوں کا معیار بدلے گا. یہی بچے تو باکمال بنیں گے. اب بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے اور کھانے کے لیے جا رہا ہے تو آپ کہیں کہ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، اور ساتھ میں کھانا لے کر بیٹھے تو ان کو کہیں کہ چلو ایک ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں. جب کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد کہیں کہ دیکھو گری پڑی چیز کو اٹھا کر کھانا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. پھر جیسے ہی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے کھاتے بچوں سے کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا کرے تو بچوں کو دل میں خیال آئے کہ میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے. اور کبھی کبھی بچوں سے بھی کہہ دیا کرے کہ بیٹے مما کو تو نہیں کھلائے گا، امی کو تو نہیں کھلائے گا، چلو ابا کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاؤ، امی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاؤ. بچہ بچپن سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانے کا مزاج اگر سیکھے گا تو بڑا ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بھولے گا نہیں، اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلائے گا. نہیں سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اسلام نہیں بتایا جا رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. اور اس بات کا ہمارے گھر میں اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم دین نہیں سکھا پا رہے ہیں. بچوں کو بچپن سے ساری چیزیں سکھانی چاہیے نا، بتانا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. اور بچہ اگر گرا رہا ہے تو بچوں سے کہو کہ بیٹے دیکھو تم چاول گرا رہے ہیں، گری پڑی چیز کو اٹھا کر کھانا میرے محبوب کی سنت ہے. پھر جب کھا لیں تو اس بچے سے بتاؤ کہ بچوں دیکھو کھا لیا نا، اب پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو. اب بچوں نے بچایا تو کہو کہ بیٹے دیکھو کھانے کو بچا کے نہیں اٹھنا چاہیے، اتنا ہی لینا چاہیے جتنی ضرورت ہے. کھانے میں اتنا ہی لینا چاہیے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. ہمارے یہاں گھر میں آج کل کا ماحول بن چکا ہے کہ پہلے سے نکال کر دے دیا جاتا ہے. یہ عاجز نہ کہتا ہے کہ پہلے سے نکال کے نہ دیا جائے، بلکہ ایک باؤل میں رکھ کر دسترخوان پہ رکھ دے تاکہ بچہ جتنا ضرورت اتنا ہی لے اور ضرورت کے مطابق لے کر کھانا کھائیں، اور کھانا کھا کر اچھی طرح پلیٹ صاف کر کے اٹھیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پلیٹ کو اتنا صاف کرتے تھے، اتنا صاف کرتے تھے کہ گھر والے کہا کرتے تھے کہ عمر کی پلیٹ کو دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ پلیٹ کو بہت اچھے انداز میں صاف کیا کرتے تھے. لیکن آج کل کے گھر کا حال دیکھو، ارے بڑوں بڑوں کا حال بدل گیا. دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کھانا کھاتے ہیں بے سلیقہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہیں نبی نظر نہیں آیا ہے، محمد ہی نہ ملا ہے انہیں. سنت کو توڑ کر اٹھتے ہیں، نہ وہ ذوق ہے، نہ شوق
ہے، نہ تڑپ ہے، نہ مچلنا ہے۔ بچہ اس ماں کو دیکھ رہا ہے، بچہ اس باپ کو دیکھ رہا ہے کہ سنت کو توڑ کے اٹھ رہا ہے۔ یہ بچہ آگے بڑھ کر کہتا ہے باپ تو خود سنت کو توڑ رہا ہے، تجھ سے زیادہ سنت کو توڑنے والا میں ملوں گا۔ بگاڑ کون رہا ہے؟ ہم خود بگاڑ رہے ہیں۔ جہنم کی طرف کون لے جا رہا ہے؟ ہم خود لے جا رہے ہیں۔ یہ عاجز تو کبھی کبھی یہ لفظ کہتا ہے کہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن وبال جان اگر کوئی بنے گا، جہنم کی طرف لے جانے والا کوئی بنے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال بہت ہو، آپ بہترین نماز پڑھنے والے ہو، بہترین آپ زندگی گزارنے والے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، میری ماں نے سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، میرے باپ نے گھر کے اندر سنت کے مطابق مجھے وہ تعلیم نہیں دی جس کی وجہ سے میں بھگ گیا۔ اللہ کہے گا کہ اس تیری وجہ سے یہ بھگا ہے، چاہو تو بھی تو جہنم کی طرف چلا جا۔ یہی بچے کل ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اس لیے میں میری ماں اور بہنوں سے بڑے درد دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، یہ میری آہ ہے، میری تڑپ ہے، یہ میرا درد دل ہے، یہ میری صدا ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ میری قرآن ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور دو ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے ماؤں، اپنے آپ کو بناؤ ایسا، سنت کا عاشق بناؤ، دیوانہ بناؤ۔ آپ رات سو تو نبی کی زیارت کرو، اور بچوں سے اٹھ کر کہو بیٹو میں آج رات سوئی ہوں نا، مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ بچے آگے بڑھ کر کوئی پوچھے امی کیسے تم زیارت کرتے ہو، تو آپ آگے بڑھ کر کہو کہ میں رات کو سوتی ہوں نا، سنت کے مطابق سوتی ہوں، دائیں کروٹ پر سوتی ہوں، وضو کر کے سویا کرتی ہوں، میں سرما لگا کر سویا کرتی ہوں، مسواک کر کے سویا کرتی ہوں۔ ایک ایک باتیں بتاؤ، بچوں کے اندر جب یہ زندگی میں آئے گا، بچے بڑے ہونے کے بعد کہیں گے کہ یہی تو حد میرا، یہی مسواک میرا ہتھیار ہے، یہی سرما میرا ہتھیار ہے، یہی وضو میرا ہتھیار ہے۔ دنیا کی طاقتوں کے سامنے جا کر وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ ماں؟ کہاں چلا گیا وہ گھر؟ کہاں چلا گیا وہ خاندان جس خاندان نے اس انداز کا معیار بنایا ہو کہ جس معیار کے اندر بچوں کے معیار بھی بلندی ہو گئی، جس کے معیار کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی بلندی آ چکی ہو؟ معیار گر چکا ہے، محور گر چکا ہے، زندگی کا عجیب حال ہو چکا ہے۔ جب زندگی کا معیار بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے، تو یاد رکھنا گھر کا نظام بدل جایا کرتا ہے۔ وہ ہے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے علاقے میں نکلے، لاکھوں لوگوں نے حضرت کے ہاتھ میں توبہ کی، ہزاروں لوگوں نے تو اسلام قبول کیا، خوشی خوشی گھر آئے اور ماں سے کہنے لگے امی بتاؤ کیا بات ہوئی؟ ماں نے کہا بتاؤ۔ ماں مصلی پر بیٹھی بھی تھی، کہا بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے؟ امی عجیب بات ہے، میں بنگال کے سفر میں نکلا، لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی، ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ماں میں جہاں جاتا تھا نا لوگ تڑپتے تھے، میرے پاس آتے تھے، میری اپنی زندگی بدلنے کے بارے میں کہتے تھے، میرے پاس آ کر روتے تھے اور کہا کرتے تھے حضرت دعا کر دو میری زندگی بدل جائے۔ حضرت آج سے توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم زندگی بدل دیں گے۔ وہ سنتوں کے پابند بن گئے، وہ عاشق بن گئے، وہ دیوانہ بن گئے، لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا۔ ماں عجیب حال دیکھا، لوگوں کی عجیب محبتیں دیکھی، لوگوں کا عجیب معیار دیکھا، لوگوں کو اسلام قبول کرتے دیکھا، لوگوں کی زندگی بدلتے دیکھا، ماں عجیب منظر دیکھا۔ ماں نے جب یہ سنا تو کہا کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، کمال میرا۔ کہا کہ امی سفر میں نے کیا، ملک در ملک میں گیا، لوگوں سے ملاقات میں نے کی، اچھے سے بات میں نے کی، اسلام لوگ میرے ہاتھ میں قبول کیا، توبہ لوگوں نے میرے ہاتھ میں کیا، اور ماں تو کہتی ہے کہ کمال تیرا نہیں کمال میرا ہے۔ ماں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ماں نے کہا بیٹے میرے قریب آؤ، پیار کیا، کہنے لگے بیٹے بتاؤں، بیٹے حال یہ ہوا کرتا تھا، رات کا موقع ہوا کرتا تھا، ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، میں نے ایک بات کی نیت کی تھی،
اس نیت کی وجہ سے رات کی سخت ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، اس ٹھنڈی کے موسم میں تو اگر آواز لگاتا تھا، روتا تھا، میرا وضو نہیں ہوا کرتا تھا تو میں اٹھتی تھی اور ٹھنڈے پانی سے میں وضو کرتی تھی۔ ٹھنڈی کی وجہ سے میں کپ کپاتی تھی، اس کانپنے کا بھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے نیت کی تھی کہ میرے بیٹے کو بغیر وضو کے پانی میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اس لیے بیٹے میں ٹھنڈی کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر آتی تھی، وضو کرتی تھی، اس کے بعد آ کر تجھے دودھ پلاتی تھی، اور جیسے ہی تو تھوڑی دیر کے لیے سوتا اور مجھے بھی نیند لگتی اور کچھ ہی دیر نہیں گزرتا پھر تو رونا شروع کر دیتا، میں پھر اٹھتی تھی اور پھر میں وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد پھر آتی تھی، پھر میں تجھے دودھ پلاتی تھی، پھر تھوڑی دیر نہیں گزرتا کہ پھر تو رونا شروع کرتا، میں اٹھتی تھی، ٹھنڈی پانی، ٹھنڈی سے ٹھنڈا پانی ہوا کرتا تھا، میں ٹھنڈا پانی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اس پانی کے ساتھ میں وضو کرتی تھی، کبھی مجھے ٹھنڈی لگ جایا کرتی تھی، مجھے سے سردی لگ جایا کرتی تھی، اس کے باوجود میں اٹھ کے آتی تھی، تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ بیٹا وہ دودھ کا کمال ہے کہ میں نے جس وضو کے ساتھ، میں نے جس محبت کے ساتھ وضو کر کے تجھے دودھ پلایا ہے، اس وضو کا کمال ہے کہ جس کمال کی وجہ سے آج لوگ تیرے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جب یہ سنا خواجہ مودودی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیشانی کو بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے، ماں آج مان گیا کہ کمال تیرا نہیں، کمال میرا ہے۔ یہ عاجز یہاں سے یہ بات نقل کرتا ہے کہ بچے جب بدماش بنتے ہیں نا تو یہی کہتے ہوں گے کہ ماں کمال میرا نہیں، کمال تیرا ہے، کہ بدماش بننا جو سکھایا ہے تو انہیں ہی تو سکھایا ہے نا۔ باپ بدماش بنا ہو تو میرا کمال نہیں، تیرا کمال ہے۔ زندگی برباد ہوئی تو تیرے وجہ سے برباد ہوئی نا۔ جب گھر کا معیار بدلتا ہے، اور میری ماؤں اور بہنوں بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، بچوں کو جہنم کی طرف نہ دھکیلو۔ اپنے لیے نہ بدلنا ہو تو نہ بدلو، اپنے بچوں کے لیے تو اپنے آپ کو بدلنے کی نیت تو کرو نا۔ کب تک اس طرح کی زندگی گزارو گے؟ یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے، نیت کر لو نا اس مہینے کے اندر آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، معیار کو بدلیں گے۔ جب آپ اپنے معیار کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے، سنتوں کا نظام گھر کے اندر لائیں گے، صبح سے لے کر رات تک کے پورے 24 گھنٹے کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں، اس سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، گھر کا معیار بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھر میں کبھی کبھی فقیر آتے تھے تو میں کبھی کبھی والدہ کو، میری ماں کو کہا کرتا تھا کہ امی فقیر کو کیا روپے دیتے ہو، یہ تو بہت مالدار ہوتے ہیں۔ میں نے مسجد میں بات سنی، آج کل کے ہمارے ہاں مساجد میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، بہت کم سوچ کے باتیں ہوتی ہیں۔ کہا میں نے سنا تو میں نے امی سے آ کر کہا کہ یہ تو بہت مالدار ہوتے ہیں، انہیں دینا نہیں چاہیے۔ تو والدہ نے مجھے عجیب بات کہی، کہا کہ بیٹے دیکھو اللہ رب العزت نے ہمارا ہاتھ اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا ہے۔ یہ فقیر ہیں، ان کا ہاتھ نیچے ہے، ہمارا ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہاتھ اوپر رکھا ہے، اس لیے جو ہو تو اسے دے دیا کرو، حقارت کی نظر سے کسی کو نہ دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماں باکمال ہوتی ہے نا تو بچوں کا معیار باکمال ہوتا ہے۔ بچے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، وہ چچا کو حقیر نہیں سمجھیں گے، وہ ماما کو حقیر نہیں سمجھیں گے، وہ دادا کو حقیر نہیں سمجھیں گے، رشتہ دار کو حقیر نہ سمجھیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب بچوں کے اندر ہم لوگوں نے وہ معیار نہیں دیا بلکہ اس کا ذہن کسی کے بارے میں حقارت کا سکھایا ہے، وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ آج کل کا مزاج گھروں کے اندر کیا ہے؟ ماں بیٹھی ہے اور باپ بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں بیٹھ کر شوہر بیوی گفتگو کر رہے ہیں کہ فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانا ایسا کر رہا ہے، فلانا دشمن بنا ہوا ہے۔ بچہ قریب بیٹھ کر جو سیکھ رہا ہے وہ یہی سیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چلو ہم بھی گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہم بھی غیبت کریں گے۔ یہ کہیں اور سے نہیں سیکھ رہا ہے، یہیں سے سیکھ رہا ہے بچہ کہیں اور سے نہیں سیکھ رہا ہے۔ اے ماؤں اپنی زبان کو بچاؤ، اس لیے کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ گرنے والی اگر کوئی ہوگی وہ عورتیں ہوگی جن کی زبان کے ذریعے ان کو لٹکا دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی زبان بہت چلتی ہوگی اور زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتی ہوگی اور غیبتیں کرتی ہوگی اور کسی کے عزت کی دھجیاں اڑاتی ہوگی۔ یہی عورتیں کل قیامت کے دن زبان اس کی کھینچ کر جہنم میں اس کو لٹکا دیا جائے گا۔ اپنے آپ کی حفاظت کریں، کیوں کسی کی برائی ہم لے کر چلیں؟
اڑوس پڑوس کی کیوں برائی لے کر چلیں؟ ہم اچھے بننے کی کوشش کریں، ان کے گھروں میں کھانا بھیجیں، ان کے گھروں میں چیزیں بھیجیں، ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ، ان کے گھر میں تلاش، ان کے گھر میں معلومات نکالیں کہ گھر میں کوئی حالات ہیں تو آپ اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کریں۔ جب ان کے گھر میں بھیجو گی تو یاد رکھنا اڑوس پڑوس والے آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب محبت کرنے لگیں گے تو بچے گھر میں دیکھ کر یہ نظام سیکھیں گے، بڑے ہونے کے بعد وہ لوگوں کو محبت تقسیم کریں گے، دشمنی تقسیم نہیں کریں گے۔ یہ گھر کا جو ماحول بگڑ رہا ہے نا، یہ ہماری ذات کی وجہ سے بگڑ رہا ہے، کوئی اور نہیں بگاڑ رہا ہے۔ گھر کو معیاری بناؤ نا، سلام کو عام کرو، سنت کو عام کرو، عشق کو عام کرو، پیار کو عام کرو، محبت کو عام کرو۔ اگر گھر میں باپ یعنی ہمارا شوہر داخل ہوتا ہے، بچہ اگر زور سے بولے تو ماں بتائے کہ بیٹا زور سے ابا سے نہیں بات کرتے ہیں، اور اگر بچہ ماں سے اگر زور سے بات کرتا ہے تو باپ بولے کہ بیٹا تمہاری ماں ہے، ماں کے سامنے اف تک نہیں کرنا چاہیے، زور سے نہیں بولنا چاہیے، چلو مما سے معافی مانگو اور کہو کہ اماں میں معافی مانگتا ہوں، آج سے میں زور سے نہیں بولوں گا۔ بچوں کو یہیں سے تعلیم دے، یہی تو قطب الدین بختیار کاکی بنیں گے، یہی تو معین الدین چشتی بنیں گے، یہی تو عبد القادر جیلانی بنیں گے، یہی تو بڑے سے بڑے وقت کا عالم بنیں گے، یہی تو قطب اور ابدال بنیں گے۔ لیکن قطب ابدال بننے سے پہلے جنات اور قطب اور ابدال بننے سے پہلے شیطان بنانے کے لیے ہماری مائیں کھڑی ہوا کرتی ہیں۔ زندگی برباد کر دیا ہے، گھروں کو برباد کر دیا ہے، گھروں کو تماشا بنا دیا ہے، گھروں کو ہم نے جہنم قدا بنا دیا ہے، گھر کو ہم نے معیاری نہیں بنایا ہے۔ آج اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ جتنی میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں میں ان کو درد دل کے ساتھ کہوں گا، آج بیٹھنے والے ایک ایک دل کے اپنے ایک ایک ذہن میں اور ایک ایک اپنے دل کے اندر اس بات کو اعتراف کرنا پڑے گا، ہم نے اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے گھروں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو جہنم قدا بنا دیا ہے، جنت قدا نہیں بنایا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا، یہ سمجھنا پڑے گا، اس بات کو دل و دماغ میں اتارنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کے دل تک اتر جائے۔ بکے جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بکے جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا۔ دوسرا شعر میں اکثر اور ایک شعر کا یہ مصرع ملا دیا کرتا ہوں، بکے جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بکے جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا۔ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک صدا ہے، اور میری ماں اور بہنوں درد دل کے ساتھ آپ کو ایک صدا لگاتا ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کون کب چلا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، رات سویا تھا، صبح اٹھا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کہ آرام کروں، اس کے بعد کام کے لیے نکلوں، تو ماں نے اچانک کے میری بیوی میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا کیا بولے کہ امی کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے جیسے ہی فون لگایا تو پتہ چلا کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ جس ماں کے ساتھ محبت کرتا تھا وہ ممتا اب نہیں نظر آتی ہے، جس ماں کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ ماں اب نظر نہیں آتی ہے، جس ماں نے مجھے اچھی تعلیم دی آج وہ ماں نظر نہیں آتی ہے، جو پیارا پیارا نظام دیا وہ ماں اب نظر نہیں آتی ہے، جو محبتیں تقسیم کی وہ محبت آج نظر نہیں آتی ہے، جو سنتوں کو سکھانے والی ماں تھی وہ آج نظر نہیں آتی ہے، جو بہترین نظام سکھاتی تھی وہ ماں نظر نہیں آتی تھی، انا نظر آتی ہے، جو دسترخوان پر بیٹھ کر بہترین تعلیم دیتی تھی وہ ماں نظر نہیں آتی ہے، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اپنے منہ میں کبھی کبھی لقمہ لے کر ہمیں کھلایا کرتی تھی وہ ماں آج نظر نہیں آتی ہے، وہ ماں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو بتایا کرتی تھی کہ بیٹے زندگی کیسے گزارنا، سچائی پر زندگی گزارنا، آج وہ ماں نظر نہیں آتی ہے، آج وہ ماں نظر نہیں آتی ہے۔ آج اس ماں کو میں یاد کرتا ہوں اور تڑپتا ہوں، روتا ہوں۔ اے میری ماں اور میری بہنوں، آپ بھی ایسا بنو کہ بچے بڑے ہونے کے بعد جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ بچے کہیں کہ آج ہمیں وہ ماں نظر نہیں آتی جو ہمیں یہ تعلیم دے کر گئی ہے۔ آج میں ان ماں کو یاد کرتا ہوں، اس ماں کے پیار کو یاد، اس سنتوں کو یاد کرتا ہوں، اس عشق کو یاد کرتا ہوں، مجھے آج وہ ماں نظر نہیں آتی ہے۔ کاش کہ یہاں آنے والی میری مائیں اور بہنیں اس بات کو سمجھ جائیں، دل کے اندر اس بات کو اتار لیں۔ اللہ کرے کہ یہاں بیٹھنے والے جتنے مرد حضرات ہیں وہ بھی اس بات کی نیت کریں کہ ہم گھر کے معیار کو انشاءاللہ آج سے بلند کریں گے، انشاءاللہ ماحول کو بلند کریں، معیار کو بلند کریں۔ بہت قیمتی افراد ہم دنیا کو دے سکتے ہیں، بہترین اولاد دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن ہم بہترین اولاد نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم
ایسے ایسے شیاطین دنیا کو دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے بچوں سے پریشان ہیں۔ لوگوں پر ظلم نہ کرنا، ماؤں لوگوں پر ظلم نہ کرنا سکھاؤ، گھر کا معیار بلند کرو، اپنے آپ کو بلند کرو، اپنی سوچ کو بلند کرو، اپنی ذہنیت کو بلند کرو، اپنے معیار کو بلند کرو، گھر کے نظام کو بلند کرو، گھر کے معیار کو بلند کرو، بہترین گھر بنانے کی کوشش کرو۔ اس بات کی نیت کرو کہ صبح سے لے کر رات یعنی 24 گھنٹے کے اندر ہم سنتوں کو اپنی زندگی میں ملائیں گے اور بچوں کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے، رات کو رونے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ تہجد کے اندر میں اٹھ کر رو رہا تھا، چھوٹا تھا، رو رہا تھا، میرا ایک کمرہ ہے آگے کی طرف، اس کمرے کے اندر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد میں اٹھ کر اندر کی طرف گیا۔ میرا ایک مزاج تھا کہ جب میں تہجد میں دعا مانگتا تھا اس کے بعد اندر کے میں کچن میں جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، ناشتہ کیا کرتا تھا، مجھے بھوک لگتی اسی وقت کے اندر۔ میں ناشتے کے لیے اندر جیسے ہی گیا تو میں نے دیکھا کہ ماں کھڑی ہے اور ماں کھڑے ہو کر ناشتہ تیار کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، خوب رو رہی ہے۔ ماں تو اندر کے کمرے میں سوتی تھی لیکن خوب رو رہی ہے۔ ہماری والدہ کا ایک مزاج تھا کہ بچے ایک عمر کو پہنچ جائے 10 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں تو بچے کو الگ کر دیا کرتی تھی، دوسرے کمرے میں سلایا کرتی تھی۔ وہ ساتھ میں نہیں سلاتی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو تمہاری بہن ہے، یہ بھی بڑی ہے، تم ساتھ میں نہ سو۔ کبھی بھی ہم کو ساتھ نہیں سلایا، بلکہ بہن کے اوپر ہاتھ مار کر کوئی بات کرنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ ہم نے کبھی بھی ہاتھ مار کے گفتگو نہیں کی ہے۔ کبھی اگر ہم نے ہاتھ مار بھی دیا تو بہت سختی کیا کرتی تھی، بہت ڈانٹا کرتی تھی کہ دیکھو یہ بیٹی ہے، بہن ہے، تم خیال رکھو کہ بہنوں کے اوپر ہاتھ، لڑکیوں پر ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھوایا کرتی تھی۔ ہمیں دوسرے کمرے میں سلایا کرتی تھی۔ ہم جب میں تہجد کے موقع پر اٹھا اور میں نے جب وہاں اٹھنے کے بعد ناشتے کے لیے آیا، ماں کو دیکھا، ماں زاروں قطار رو رہی ہے اور ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا امی، میں تو چھوٹا تھا، ماں سے پوچھا امی کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا نا بیٹے کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی رو رہی ہو۔ پھر میں نے پھر پوچھا نا امی تم کو بتانا پڑے گا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ نہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی ہی بات۔ بس میں نے پھر کہا امی بتانا پڑے گا۔ امی نے ناشتہ رکھ دیا اور کہا کہ بیٹے ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا میں ناشتہ نہیں کروں گا، مجھے بتانا پڑے گا کہ کیوں رو رہی ہو۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا جب تو اس کمرے میں بیٹھ کر رو رہا تھا تو اس کمرے میں میں بیٹھ کر سجدے میں گر گئی اور میں اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ یہ ننھا منا بچہ مانگ رہا ہے، میں سانڈ جیسی بن چکی ہوں لیکن آج تک میں آپ سے ایسی توبہ نہیں کر سکی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ماؤں کا یہ انداز ہوا کرتا ہے تو بچوں کی زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آئے گا؟ تو میں نے میری ماں سے کہا امی تم جب اس طرح دعا مانگتی تھی تو میرے لیے کیا دعا مانگا؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے میں نے اس وقت اللہ سے کہا کہ اللہ میرا بچہ جو بھی مانگ رہا ہے نا آج اس کو دے دے۔ تو میں نے امی سے کہا امی میرا کام بن گیا، اس لیے کہ ماں کی دعا تو آسمان چیر کر جاتی ہے نا۔ آج جو طرف سے تم نے مانگا ہے اور بولا ہے مجھے امید ہے کہ آج دنیا کی کوئی طاقت اب مجھے روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں درد دل کے ساتھ یہی کہتا ہوں، رونا سیکھے، تڑپنا سیکھے، رات کو اٹھ جائے تہجد کے اندر اور تہجد میں روئیں۔ آپ رو گی، آپ کے بچے بدلیں گے، آپ کے گھر کا معیار بدلے گا، ماحول بدلے گا، نظام بدلے گا، زندگیاں بدلے گی۔ حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت والا چھوٹے تھے، بچے تھے، جب رات کو آنکھ کھلتی ہے، چھوٹے سے بچے رات کو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ قریب میں ماں بیٹھ کر مصلی بچھائی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ تو حضرت والا کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں، میں اٹھ کر ماں کے پاس گیا اور امی سے کہنا امی کیوں رو رہی ہو؟ ابا نے کچھ بولا ہے یا گھر میں کچھ ہوا ہے یا کسی نے کچھ ستایا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں مجھے کہنے لگی نانا مننے تم سو جاؤ، جاؤ بابا تم جا کر سو جاؤ۔ تو کہا کہ نانا مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا نانا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ تو کہا نانا بتاؤ مجھے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا بیٹے کیا بتاؤ، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا اس لیے میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ تو حضرت کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نے اسی وقت ماں سے کہا امی مجھے بھی مصلی دو، میں بھی آپ کے لیے کہوں گا اللہ سے کہ اللہ میری ماں کو معاف کر دو نا، اللہ میری ماں کو معاف کر دو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچہ بچپن میں ماں کو دیکھ کر اس کمال تک پہنچ رہا ہے، ہمارے گھر میں بچہ ہمیں دیکھ کر شیطانیت تک پہنچ رہا ہے۔
سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس بار ہمیں نیت کرنا ہے۔ جتنی بھی میری مائیں اور بہنیں آئی ہے، درد دل کے ساتھ صدا لگا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ او میری ماؤں اور بہنوں، اپنے آپ کو پہچان لو، نہ برباد کرو گھر کو، نہ برباد کرو گھر کے معیار کو، نہ برباد کرو، گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بچو، اپنی سوچ کو اچھی کرو، خوب کتابیں پڑھو، خوب قرآن کی تلاوت کرو، زندگی اچھی بنانے کی کوشش کرو، مسواک اپنانے کی کوشش کرو، گھر میں معیار بنانے کی کوشش کرو، سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ آپ ہی کے گھر سے انشاءاللہ قلندر پیدا ہوں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، آپ ہی کے گھر سے انشاءاللہ بڑے سے بڑے وقت کے قلندر پیدا ہوں گے، سلطان التمش پیدا ہو سکتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہو سکتے ہیں، آپ ہی کے گھر سے انشاءاللہ جنیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں اور نیت کریں۔ آج جتنی بھی میری مائیں اور بہنیں آ کر بیٹھی ہیں، یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ گھر کا ماحول بدلیں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے نظام کو بدلیں گے، زندگی کے معیار کو بدلیں گے۔ اللہ نے جو باتیں کہلائی ہے اس عاجز کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ اٹھانے، دعا کر لیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، اللہ اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی، آپ ہمارے پاس ہیں نا مولا، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں نا مولا، آپ تو ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں نا مولا۔ اے اللہ، اللہ اللہ دیکھ تو صحیح، ہم ہزاروں گناہ لے کر آئے ہیں مولا، مولا اللہ 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 اللہ، جس کے کپڑے گندے ہوں دھوبن کے پاس لے جاتا ہے یا مشین میں ڈالتا ہے تو مشین بھی کپڑا دھو کر دے دیا کرتی ہے مولا۔ اللہ آپ کا تو حال کچھ اور ہے مولا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب اللہ کے پاس کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو آپ اسے ایسے معاف کرتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ جی ہم بھی تو آج معافی مانگنے آئے ہیں نا مولا، آپ کو منانے آئے ہیں نا مولا، آپ کے سامنے اللہ آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں نا مولا۔ اللہ دل گندا کر کے آئے ہیں، زبان گندا کر کے آئے ہیں، آنکھ گندی کر کے آئے ہیں، کان گندا کر کے آئے ہیں، بدن کا ایک ایک عضو گندا کر کے آئے ہیں۔ او پیارے پیارے اللہ، او سنہرے سنہرے مولا، او پیار بھرے اللہ، اللہ جی ایک نظر ہم جیسے کمینوں کو دیکھ لیجئے مولا، ظالموں کو دیکھ لیجئے مولا، مکار ہے ہم لوگ مولا، دھوکے باز ہے مولا، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھی دھوکہ دیتے ہیں مولا، لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہم نیک ہیں لیکن نماز میں بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مولا۔ اللہ جی آج سچے پکے دل سے معافی مانگنے آئے ہیں، معاف کر دیجئے مولا، دیکھ لیجئے مولا، کثیر تعداد میں عورتیں بھی آئی ہوگی مستورات، اے رب کریم یہ صرف دین کے لیے آئی ہے مولا، دین کی باتوں کو سننے کے لیے آئی ہے مولا، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آئی ہے مولا۔ یا اللہ مرد بدلتا ہے تو اکیلا بدلتا ہے، عورتیں بدلتی ہے تو پورا خاندان بدلتا ہے مولا، پوری نسل بدل جایا کرتی ہے مولا۔ اے رب کریم، اے اللہ آج انہوں نے گفتگو سنی ہے مولا، ان کا دل تڑپ گیا ہوگا مولا، آج وہ رو رہی ہوگی مولا، آج وہ مچل رہی ہوگی مولا، آج ان کے دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو برباد کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کے اندر ڈالا ہے۔ اے اللہ آج ان کا دل مچل گیا ہوگا، آج یہ سچے دل سے آپ کے پاس توبہ کر رہی ہوگی۔ اے رب کریم ان ماہوں کو دیکھ لے مولا، ان مستورات کو دیکھ لے مولا، انہیں قبول فرما لیجئے مولا، انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے مولا، سنتوں کے لیے قبول فرما لیجئے مولا، ان کے گھر کو آباد کر دیجئے مولا، ان کے گھر کو پیارا گھر بنا دیجئے مولا، ان کو گھر کو محبت بھرا گھر بنا دیجئے مولا۔ اللہ جی
اللہ جی یہ ایسا گھر بنائیں، اتنا پیارا گھر بنائیں، اتنا پیارا معاشرہ بنائیں کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں ہاں تم کیا رابعہ بصریہ کی بات کر رہے ہو، آؤ آؤ میں اپنے گھر میں رابعہ بصریہ تمہیں دکھاتا ہوں۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو قبول کر لے مولا۔ اللہ یہ تو بننا چاہتی ہے مولا، یہ تو تڑپتی ہے مولا۔ ایسے ایسے ماؤں کے میرے پر فون آتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تڑپتی ہے مولا، لیکن گھر کا ماحول نہیں ملتا مولا، تو بدل نہیں پاتی ہے مولا۔ لیکن آج یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کے دلوں میں اس بات کو ڈال دیجئے مولا، اور محبت سے آگے بڑھنے کے انہیں توفیق عطا فرما دیجئے مولا۔ ان کی ساری ضروریات کو پورا فرما دیجئے مولا۔ گھر میں اگر ان کو پریشانی ہے، شوہر کے اعتبار سے پریشانی ہے، خاندان کے اعتبار سے پریشانی ہے، اللہ اس پریشانی کو دور کر دیجئے مولا۔ اللہ ان پریشانی کو دور فرما دیجئے مولا۔ ان مستورات کو دین کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد گزار بنا دیجئے مولا، قیمتی ہیرا بنا دیجئے مولا۔ اللہ انہیں سمیہ بنا دیجئے مولا، انہیں زینب بنا دیجئے مولا، انہیں رقیہ بنا دیجئے مولا، انہیں حوا بنا دیجئے مولا۔ اے رب کریم، اے رب کریم انہیں بنا دیجئے رابعہ بصریہ بنا دیجئے مولا۔ اے رب کریم انہیں قبول کر لیجئے مولا، اللہ انہیں قبول کر لیجئے مولا، اللہ ان کی زندگی کو قبول فرما لیجئے مولا، انہیں معیاری بنا دیجئے مولا، ان کی زندگی معیاری بن جائے مولا، گھر کو بہتر لے کر چلنے والے بن جائے مولا، ان کی زندگی سے پھوڑ پن ختم ہو جائے مولا، گھر کو نظم و نسق کے ساتھ لے کر چلنے والے بن جائے مولا، گھر کو اچھی طرح رکھ کر لے کر چلنے والے بن جائے مولا، گندگی سے یہ لوگ بچنے والے ہو مولا، ناپاکی سے بچنے والے ہو مولا۔ اللہ ان کی اللہ اس طرح یا اللہ ناپاکی سے بچنے کی انہیں توفیق عطا فرما، گندگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا، گھر کو یا اللہ معیاری گھر بنانے کی انہیں توفیق عطا فرما، تاکہ اولاد دیکھے اولادوں کی زندگی بدلتی چلی جائے مولا۔ اللہ ان کے فیصلے فرما دیجئے مولا، اللہ ان مستورات کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے تڑپنے کو قبول فرما، ان کی محبت کو قبول فرما، ان کی زندگی کو معیاری زندگی بنا دیجئے مولا۔ یا اللہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، بیمار ہے تو شفاء کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما، قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا۔ یا اللہ قرآن کا عاشق بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کا عاشق بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ان عورتوں کا ایسا بنا دیجئے کہ بچے بھی ان کو دیکھ کر ایسی زندگی بدلے مولا، کہ بچے آ کر کہے امی 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 ایک بات بتاؤں، ماں پوچھے بیٹے بتاؤ کیا بات ہے، تو کہے امی آج رات کو میں جب سویا نا تو میں نے رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، تو اللہ ہمارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ میری بچی 11-12 سال کی ہے مولا، وہ کافی درود پڑھتی ہے مولا، لیکن ایک دن مجھے آ کر کہنے لگی ابا 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 میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ مکہ المکرمہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہیں اور آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، میرے قریب کوئی اور آ کر بیٹھ گیا جو بہت خوبصورت تھا، میں نے پوچھا کہ تو کون ہے، تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نبی ہوں۔ اے اللہ 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 ان بچوں کو بھی، ان ماؤں کو بھی قبول فرما لے، ان کے بچوں کو بھی قبول فرما لے۔ یہ مائیں چاہتی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرے بچے نیک بن جائیں، میرے بچے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ بچوں کے بدلنے کے لیے ماؤں کا بدلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، عورتوں کا بدلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اللہ ان عورتوں کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجئے مولا، ان کے زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما دیجئے مولا، معیاری زندگی اللہ بن جائے کہ بچے بھی خوش رہے مولا، بچے بھی کہیں، لوگوں سے جا کر کہیں آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماں دیکھنا ہو تو ہمارے گھر میں آ کر دیکھو، باپ کو دیکھنا ہو تو ہمارے گھر میں آ کر دیکھو۔ میرا باپ جھوٹ بول کر مال نہیں بیچتا ہے، بچہ یہ کہے گھر میں جا کر، لوگوں کو جا کر کہے میری ماں جھوٹ نہیں بولتی ہے، میری ماں کسی کی غیبت نہیں کرتی ہے، لوگوں کی خدمت کیا کرتی ہے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ پہنچایا کرتی ہے، اپنی چیزیں اتار کر غریبوں کا خیال رکھا کرتی ہے۔ اے اللہ ان ماؤں کو اس طرح بنا دیجئے مولا، یہ درد عطا فرما دیجئے مولا۔ اے اللہ ہم نے تو ہماری ماں کو دیکھا ہے مولا، ایسے ایسے واقعات دیکھے مولا کہ ہمارے اللہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص یا اللہ مجبور پریشان ہیں تو ماں نے اپنا سونا جو بڑی رقم کا تھا مولا اٹھا کر دے دیا۔ اللہ اس طرح کا خیال رکھتے ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، تو یا اللہ جب ہم نے دیکھا تو ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی کہ ہم بھی ایسا کریں مولا۔ اے رب کریم ان ماؤں کو بھی ایسا بنا دیجئے مولا، اس طرح تڑپنے والا بنا دیجئے
مولا دنیا تو دنیا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے، کوئی چیز دنیا میں رہنے والی نہیں ہے اے اللہ، کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، لے کر جانے والی چیز نہیں ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے اللہ، اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے مولا، آپ کی محبت اس ہے اللہ، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، ان ماں اور بہنوں کے دلوں میں ڈال دیجئے مولا، ان مستورات کو قبول فرما لیجئے، ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، مانگا نہ مانگا مانگا سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد رسول اللہ، آمین۔